बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम तारीख़ गवाह रहना के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, हम इसमें कोई ना कोई शख्सियत जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और कोई भी शख्सियत जो है वो चाहे मुसलमान साइंसदान की हो या किसी मुस्लिम सिपा सालार की हो या कोई भी बुजुर्गान दीन में से किसी शख्सियत को हम हर वीक डिस्कस करते हैं। और आप ये प्रोग्राम देखते हैं हर जुमा को शाम 7 बजे। आप जानते हैं कि आज जो है वो यौम आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त का दिन है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो सारे का सारा यौम आज़ादी के ऊपर, जिनमें हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किन मुश्किलात से होता हुआ आज का पाकिस्तान हमें नज़र आया। क्या जद्दोजहद थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की, और वो कौन से मुहर्रकात थे कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत पेश आई। नाज़रीन, 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, अपनी 14 अगस्त अपनी यौम आज़ादी को पूरे कौमी मिली जज्बे के साथ वो मनाता है, और मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ़ तकारीब होती हैं हर जगह पे। और इस लिहाज से भी ये ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था, और आज के पाकिस्तान वो हमारे लिए कितना कीमती असासा है। मुझे याद है कि जब हम बचपन में थे तो बुज़ुर्ग जो है वो बाज़ औक़ात हमें क़याम पाकिस्तान और बनने के वो जो मराहिल थे उसकी स्टोरियाँ सुनाया करते थे, और वो ऐसी स्टोरियाँ होती थी कि बाज़ औक़ात हम उन्हें सुनते थे तो आंखों में आंसू जो है वो आंखों से रवां हो जाते थे। आज भी हर घर में ऐसे बुज़ुर्ग आपको मिल जाते होंगे जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त की, जब ये पार्टीशन हुई थी, उस वक़्त कितनी तकालीफ़ उठाई थी दोनों तरफ के लोगों ने, और क्या सूरत हाल थी, आज भी आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको सुनाते होंगे। यकीनन बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, मैं यहाँ पे तफसील तो खैर नहीं बयान कर सकता, लेकिन आज के प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि एक तो इसका दौरानिया जो है वो ज़्यादा है। हमने इसका दौरानिया इसलिए भी ज़्यादा रखा क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, और दूसरा ये है कि आज के प्रोग्राम में हमने नामवर जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं उनको भी दावत दे रखी है, और वो हमें बताएंगे वो तमाम जो सवालात जो हमारे जहनों में हैं, हमारे बच्चों को जहनों में हैं, और वो पाकिस्तान की वो जो जद्दोजहद है वो सारी चीज़ें जो हैं हम उनसे पूछेंगे, और वो सारा जो है वो तारीख़ी पस मंज़र हमें बताएंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ी कादावर शख्सियत, पाकिस्तान के मशहूर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत उनकी, ख़ास तौर पर जब तारीख़ का नाम लिया जाए, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब। उनका तारुफ जो है वो तो आप, मेरा ख्याल है कि आप जानते होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो उनको उतना नहीं जानते या उतना नहीं सुन पाए, डॉक्टर साहब जो हैं वो डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान, और आपके तकरीबन आर्टिकल को 100 से ज़्यादा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो जर्नल्स में शाया हो चुके हैं। आपकी जो बुक्स हैं तकरीबन 5 या उससे ज़ायद जो बुक्स हैं आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, और उसमें जो ख़ास तौर पे जो वेवल एंड द डाइंग डेज़ ऑफ द राज, उस बुक ने बेस्ट जो है बुक ऑफ पब्लिकेशन का अवार्ड भी हासिल किया था 2013 में। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब ने बहुत अवार्ड हासिल किए, जिसमें चीदा मैं यहाँ पे बयान कर सकता हूँ। HEC पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवार्ड आपने हासिल किया 2010-11 में, ओवरसीज़ PhD स्कॉलरशिप आपने ली, और ये 2004 में, और इसी तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बेस्ट टीचर जो है वो डिक्लेयर हुए ये 2005 में। डॉक्टर साहब के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं मॉडर्न साउथ एशिया और अमेरिकन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, और जो करंट इस वक्त हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, डॉक्टर साहब को इस पे आप यूँ कह लेंगे दस्तरस हासिल है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मदलूब किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, और यकीनन आप जानते हैं आज 14 अगस्त के हवाले से हमारी बातचीत होगी आपसे, और 14 अगस्त जो है एक बहुत बड़ा अजीम दिन है किसी भी कौम के लिए, जो उसकी यौम आज़ादी होती है या वो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा दिन है। थोड़ा सा ये बता दीजिए इससे पहले मैं बात करूं कि यौम आज़ादी जो है वो किसी भी कौम को किस तरह मनाना चाहिए, अगर थोड़ी सी इस पे बात कर लें।
پہلے تو سب سے پہلے یوم آزادی 14 اگست پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر بسنے والے یورپ میں، ویسٹ میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستان جہاں بستا ہے ان سب کو یوم آزادی 14 اگست مبارک ہو۔ یہ دن جو ہوتا ہے آزادی کا جو دن ہے، آپ دیکھیں اگر امریکہ میں دیکھیں جولائی کا دن منایا جاتا ہے، سب سے پہلے جس نے برطانیہ سے جو نوبادیات یا قانونی جس نے آزادی حاصل کی 1783 میں، وہ امریکہ تھا۔ تو امریکہ میں جیسے آزادی کا دن منایا جاتا ہے، حالانکہ امریکن قوم بذات خود گوروں کی ہے، ان کی زبان وہی ہے، ریس وہی ہے، ریلیجن وہی ہے، کریڈ وہی ہے تقریباً۔ وہ جیسے آزادی مناتے ہیں، جیسے بھرپور طریقے سے جشن مناتے ہیں کہ ہم نے بادشاہ سے، ایسے بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے جو ہم پر ناجائز ٹیکس لگاتا تھا، ناجائز حکومت کرتا تھا، ہماری آزادی کو سلب کرتا تھا، وہ جیسے مناتے ہیں، اسی طرح اب دنیا بھر میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ پوری دنیا میں، ایون ہندوستان میں، بھارت کے لوگ مناتے ہیں، سری لنکا کے لوگ مناتے ہیں، جہاں جہاں ہم نوبادیات یا قانونیز رہی ہیں جنہوں نے جد و جہد کر کے آزادی حاصل کی ہے، ان میں پاکستان بھی سر فہرست ہے۔ کیونکہ 14 اگست کو نہ صرف یہ کہ ہم نے برٹش سے، انگریزوں سے آزادی حاصل کی، بلکہ ہمیں یہ ایک اندیشہ تھا کہ برطانیہ کے چلے جانے کے بعد جو برہمن کانگریس تھی اور ہندو انتہا پسند جو آج ہندوتوا کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ ہم پر حکمران بن جائے گا، تو ہمیں دوہری آزادی ہم نے 1947 میں حاصل کی۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ہر حال میں پاکستان میں، پاکستان کے باہر پاکستانیوں کو ایک جشن منانا چاہیے۔ جنہیں نہیں اگر یقین آتا تو وہ کم از کم ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر بیتے گئے مظالم 70 سال سے زیادہ، اور خاص کر ایک سال میں کشمیر پر جو بیتا ہوا جو ظلم ہے، وہ دیکھ کر انہیں یقین ہونا چاہیے کہ آزادی ہوتی کیا۔ بے شک آپ نے درست فرمایا، اور آپ نے یہ بالکل ہے کہ اس طرح کے پروگرامات جو ہیں، خاص طور پہ جس طرح ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح بنا، کیا محرکات تھے، یہ ساری باتیں جو ہیں نوجوان نسل تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح وہ کیا انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے، یا کہ مسلمانوں کی الگ جو ریاست تھی اس کو بنانے میں زیادہ ان کی جد و جہد تھی؟ یہ بھی دو عام طور پر نیریٹو ملتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا برلاصب اصل میں تاریخ جو ہے نا بہت آسان بھی ہے سمجھنا، مگر اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ جیسے آپ یا میں ہوں، ہم زندگی کے ایک حصے میں مختلف ادوار میں سے گزرے ہیں، ہمارے فیزز ہیں، تو اسی طرح قائد اعظم کے جو پولیٹیکل تھاٹ ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں، مگر چند قدریں مشترک رہی ہیں۔ مثلا ایک قدر تو ان کی مشترک یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو جلد بجلد انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے، اسی لیے 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں وہ مسلم لیگ میں اور کانگریس میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ 1909 کے آئین کے تحت وہ پہلی دفعہ جو مسلمانوں کی مختصر سیٹ تھی اس میں وہ منتخب ہوئے، اور انہیں پتہ چلا کہ جب تک مسلم لیگ اور کانگریس متحد نہیں ہوتی ہم انگریزوں سے کوئی بھی آئینی مراد نہیں لے سکتے، اسی لیے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مشترکہ ممبر بنے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا 1916 میں معاہدہ لکھنؤ انہوں نے کروایا، اور جس کے نتیجے میں انہیں لقب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا۔ اور اسی 1916 کے معاہدہ لکھنؤ میں کانگریس نے مان لیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، کانگریس نے مان لیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، کانگریس نے مان لیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے بھی ہیں اور کانگریس کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سب کے مشترکہ لیڈر ہیں جو برج کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو رہا یہ کہ جب وہ 1900 سے آگے بڑھے 1920 تک کانگریس کے لیڈر رہے،
جب گاندھی جی نے ریلیجن کو پالیٹکس میں ڈالا خلافت موومنٹ کی شکل میں، تو قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اچھا وہ کیوں چھوڑا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تحریک خلافت کے حق میں نہیں تھے، وہ تحریک خلافت میں نان کوپریشن موومنٹ کے حق میں نہیں تھے۔ وہ گاندھی سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ چلائی جاتی ہے وہ ہمیشہ وائلنس اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ نان کوپریشن موومنٹ بھی وائلنس کی صورت میں نکلے گی۔ گاندھی نے کہا اگر وائلنس ہوا تو میں ختم کر دوں گا۔ 1922 میں انہوں نے وہ تحریک خلافت میں وہ موومنٹ کو ختم کر ڈالا۔ اچھا وہ مسلم لیگ کے ممبر رہے، پھر مسلم لیگ کانگریس کے نہیں رہے۔ 1920 سے 40 تک انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اگر آپ ہم نے کہیں کہ جی وہ پیورلی نیشنلسٹ تھے، ہندو نیشنلسٹ، انڈین نیشنلسٹ تھے، تو 1920 سے 1940 تک بھی وہ انڈین نیشنلسٹ تھے، مگر وہ مسلمانوں کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا چاہتے، کیونکہ جیسے گاندھی جی ہے، گاندھی جی بھی چاہتے تھے۔ اچھا اس دوران آپ دیکھیں نہرو رپورٹ ہوتی ہے تو جناح ساتھ ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہندوستان کو آزاد کر دیں۔ 1935 کا آئین بنتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ صوبائی خود مختاری ملی ہے۔ جب وہ ہندوستان آتے ہیں انگلینڈ سے خود ساختہ اپنے آپ کو ایگزائل سے واپس لاتے ہیں، تو دوبارہ کوشش کرتے کانگریس اور مسلم لیگ مل کر ہندوستان کی آزادی حاصل کرے۔ مگر جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مشترکہ الیکشن کمپین 1937 میں چلاتے ہیں، 36 میں چلاتے ہیں۔ جب حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو کانگریس قائد اعظم کو، مسلم لیگ کو پس پش ڈال دیتی ہے، بلکہ وہ جو مطالبات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مسلم حکومت میں شامل ہوگا وہ مسلم لیگ کو چھوڑ دے گا۔ وہ یعنی گویا یہ کہ وہ ضم کر جائے گا، مرج کر جائے گا کانگریس کے اندر۔ چلے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جناح نے جب دیکھا کہ کانگریسی وزارتوں میں پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے معاشی مفادات، مسلمانوں کے معاشرتی، سیاسی، مذہبی مفادات کو کاری ضرب لگائی گئی، تو انہوں نے کہا قائد اعظم نے گاندھی جی سے، گاندھی جی خدا کے واسطے نوٹس دیجیے، اور یہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں 11 میں سے 8 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں ہیں، یہاں پر خدا کے واسطے جو کانگریسی وزارتیں چل رہی ہیں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے بات کی تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا، تم میں سے کرو کسی اور سے بات کرو۔ پھر جب وہ وائسرائے لارڈ لتھگو کے پاس گئے، انہیں کہا کہ فار گاڈ سے کہ آپ ایکشن لیجیے، آپ وائسرائے ہیں، گورنر جنرل ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی آئیڈینٹی چھینی جا رہی ہے، عدالتوں میں ججز متعصب ہے، اور یہ کہ ترنگا ٹرائی کلر جو فلیگ ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ پالیسی اپنائی ہے خاص کر۔ تو وائسرائے صاحب نے لارڈ لتھگو نے کہا جناب go to the court. So what the Qaid Azam said, the political decisions and the political disputes are not settled in the court. These are the political issues, should be settled by the political parties and the political leaders. So unfortunately نہ ہی برٹش نہ ہی کانگریس جو کہ حکومت میں تھی وہ قائد اعظم کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ رہ گیا 3 صوبے تھے جہاں پر کانگریس کی حکومت نہیں تھی، پنجاب میں، بنگال میں اور سندھ میں۔ یہ تینوں ہی مسلمان صوبے تھے، کے پی کے اس وقت NWFP تھا، وہاں پر ان کی حکومت تھی۔ اب تینوں صوبوں میں جو کہ کانگریس کے اگینسٹ نہیں تھے، جو کہ قائد اعظم کے ساتھ بھی نہیں تھا، وہ چند ہی مہینوں میں اتنے انسیکیور ہوئے کہ انہیں یہ لگا کہ اگر ہم نے قائد اعظم سے مدد نہ مانگی تو وہ ہمارا ابھی ملیا میٹ کر کے وہ حکومت یہاں پر چاہ جائیں گے۔ انہوں نے میس کنٹیکٹ موومنٹ شروع کر دی، تو انہوں نے پھر قائد اعظم سے ان 3 صوبوں میں سکندر حیات خان اور اسی طرح جناب فضل الحق
اور بھی جو سندھ میں جو لیڈر تھے غلام حسین عنایت اللہ وہ جناح سے ملے وہ شامل ہو گئے اس میں. تو جب 1939 میں کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا اس ایروگنس کے ساتھ، جب لارڈ لتھگو نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے، ہمیں ہندوستان کو سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل ہونے دینا ہے، تو کانگریس نے کہا نیشنل گورنمنٹ بنائیں. تو نیشنل گورنمنٹ بنا کر سارا کچھ اختیارات ہمیں دے دیں. مگر لارڈ لتھگو نے کہا کہ آپ کو میں کیسے دے دوں، آپ نیشنل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. تو کانگریس نے، میں سمجھتا ہوں، سوسائڈل اٹیمپٹ کیا، ریزائن کر دیا کانگریسی وزارتوں سے، اور قائد اعظم کو موقع مل گیا. یہ موقع تھا جب قائد اعظم کی کرزمیٹک پرسنالٹی نمایاں نظر آئی. یہ وہ موقع تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ لتھگو کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ان کے جو صوبے تھے پنجاب، بنگال، سندھ، انہوں نے، مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں فوج میں شامل ہوئے. یہاں کے وسائل بہت بڑی تعداد میں انگریزوں نے استعمال کیے، اور کانگریس نے ستیہ گرہ شروع کی. تو قائد اعظم نے اپنے خوشی کا سیلیبریشن منائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جب کانگریس ایک نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر رہی تھی تو قائد اعظم اس وقت لاہور ریزولوشن کی طرف جا رہے تھے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ لاہور ریزولوشن سے پہلے ہم بات کریں، یہ جو کون سا جو ٹپنگ پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ آیا جب یہ پہلی دفعہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے ہم نے انگریزوں سے چھٹکارا تو حاصل کرنا ہے، لیکن جو الگ جو ریاست ہے اسلامی وہ بھی بنانی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کانگریس کے بعد جب مسلم لیگ جوائن کی، تو اس وقت جو 1920 کے بعد جو قائد اعظم کو تحریک پاکستان اور پھر دو قومی نظریہ اس کا خیال آیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، دو قومی جو نظریہ جب ہم بولتے ہیں نا، ہمیں بچوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا. جی، پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا ایک قومی نظریہ کیا. صحیح، نظریہ کیا ہے نا؟ دو قومی نظریہ، ایک قومی نظریہ کا. پہلے یہ کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، درست. انڈین نیشنلزم از امیجنڈ کمیونٹی. وہ کیسے؟ 1858 میں کوئی ہندوستان کے سینکڑوں ریاستیں تھی. ہندوستان، بھارت واز ناٹ ون کنٹری. 1858 میں انہوں نے پہلے یہاں پر کونسل بنائی، پھر 1861 میں پہلی دفعہ ہندوستانیوں کو نامزد کر کے کونسل میں شامل کیا. پھر لوکل سیلف گورنمنٹ 1882-83 میں لے کر آئے، جہاں انتخابات کا اصول متعارف کروایا. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یار یہ جمہوریت تو ہم لا رہے ہیں، کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں. 1885 میں 1885 میں انگریزوں نے، اے او ہیوم نے برٹش پرائم منسٹر کی پرمیشن کے ساتھ، اس کا برین چائلڈ گلیڈسٹن کا برین چائلڈ تھا، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی. وہ انڈین نیشنل کانگریس کا بنیادی مقصد یہ تھا برٹش اور انڈین کے درمیان برج کا رول ادا کرنا. مگر اس انڈین نیشنل کانگریس کا مقصد یہ تھا سیکولر رہنا. اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ وہ نیشنل ہندوستان کے لیول پر بات کرے. مگر بدقسمتی سے وہ جلد ہی سر سید احمد خان نے ان کے عزائم بھانپ لیے. جب انہوں نے انتخابات کے اصول کی بات کی تو سر سید اس کے مخالف تھے. وہ یہ سمجھتے تھے الیکٹورل سسٹم کے تحت مسلمان جہاں پر 20% ہے، جہاں پر لٹریسی ریٹ ان کا 1% بھی نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کو معاشی حالت، ساری جاگیریں، سارے ججز، سارے جرنیل انگریزوں کے آنے کے بعد چلے گئے ہیں، سارے بیوروکریٹ نہیں رہے ہیں، ہندو بن گئے ہیں. فرسٹ گریڈ سٹیزن انگریز ہے، سیکنڈ گریڈ ہندو ہے، اور مسلمان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کیسے ڈیموکریسی میں آئے گا، کیسے الیکشن لڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم مسلمانوں کو نامزدگی کے ذریعے آپ جمہوریت لائیے، الیکٹورل نہ لائیے. اینی ہو 1892 میں لے آیا گیا تو وہ جمہوریت صوبائی سطح پر آ گئی. جب 1905 اور 6 میں جب آپ سمجھ لیجئے بنگال کو تقسیم کیا گیا، اس وقت تک 1905 تک راج موہن لکھتے ہیں، ان کا بڑے مشہور ہندو رائٹر ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب 1905 تک انگریزوں نے
ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو اپنائی، اس کے تحت ہندوؤں کو یہ احساس دلایا کہ مسلمان آپ پر حاکم ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے حکومت کرنا، اور تمام تر مراد، تمام تر آسائشیں، تمام تر عہدے، پاور وہ ہندوؤں کو دی گئی۔ پہلی دفعہ ہوا کہ 1905 میں بنگال میں تقسیم کر کے انہوں نے ایک قسم کا مسلمانوں کو بھی آن بورڈ لینا شروع کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قومیں کیسے بدلی ہیں، قائد اعظم کیوں آیا، 1905 میں آ گئی، آپ نے بنگال کو تقسیم کر دیا، آپ نے کہا جی بنگال جو ہے زبان کی بنیاد پر آپ نے تقسیم کیا ہے، بنگال میں قومیت بہت زیادہ تھی تو آپ اکٹھا کر دیں۔ 1911 میں اکٹھی کر دی، آپ نے تحریک کر لی، کانگریس نے جو کہ نیشنل پارٹی ہونی چاہیے تھی، سیکولر پارٹی ہونی چاہیے تھی، وہ زبان کی بنیاد پر چلی گئی۔ اچھا جب وہ چلی گئی 1911 میں ری یونائٹ ہو گیا بنگال، تو پھر تو بنگال 1947 میں آپ نے مطالبہ کیا کہ ریلیجن کی بنیاد پر تقسیم کرو، تو کانگریس خود کنفیوز ہو گئی ہے کہ وہ دو قومی، پہلے تو یہ کہ قومی نظریہ کیا ہے یا قومی ون نیشن تھیوری کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں یہ احساس بیدار ہوا، کیونکہ حکمران تھے، بہت پاورفل تھے، 700 سال رہے، یہ نہیں تھا کہ ہندوؤں کے آگے بڑھنے پر اختلاف تھا، مگر ہندوؤں کو یہ زوم تھا، ہندوؤں کو یہ غم و غصہ تھا کہ ہم نے ان سے انتقام لینا ہے۔ مثلا 1875 میں آریہ سماج یہ تحریک شروع ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان آرینز کا، اور ہندوستان میں صرف ہندو اور آرینز رہیں گے، اگر مسلمانوں نے رہنا ہے تو ان کے ماتحت رہنا پڑے گا یا ہندو بننا پڑے گا۔ وہ جو آج ہندوتو آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی بہترین ایک کلمینیشن ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گور رکشا تحریک شروع کرنا، گنپتی کا میلہ شروع کرنا 19 سینچری میں، پھر آپ دیکھیں آگے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، شدھی اینڈ سنتن موومنٹ کہ زبردستی مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، یہ موومنٹ جب چلی تو جب 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز آئیں، مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارم آئیں 1919 میں، پہلی دفعہ صوبائی سطح پر انگریزوں نے ہندوستانیوں کو آدھی جو منسٹری تھی وہ تھی، جسے کہتے ہیں ڈیار کی، آدھی گورنر کی وزارتیں تھی، آدھی منتخب لوگوں کی وزارتیں تھی۔ اس وقت اصل میں صوبوں کی اہمیت اجاگر ہوئی، اس وقت پتہ چلا پنجاب اہم ہے، اس وقت پتہ چلا بنگال اہم ہے۔ ابھی سندھ کو کوئی ڈیارکی نہیں ملی ہے، ابھی کے پی کو این ڈبلیو ایف پی کو کوئی ڈیارکی نہیں ملی ہے، بلوچستان ابھی کوئی صوبہ نہیں ہے، چیف منسٹر صرف 2 صوبے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 صوبوں میں بھی ہندوؤں کو، کانگریس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان وزارتوں میں آئیں اور مسلمانوں کے مسائل حل کریں، جیسے سر فضل حسین تھے پنجاب میں، ان کے خلاف اتنا، حالانکہ وہ سیکولر تھے، یونینسٹ پارٹی سیکولر پارٹی، اس پر بھی انہیں اعتراض تھا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ there was never a one nation. It was multinational community in India. اچھا نیشن کمیونٹی سے کیسے نیشن میں بدلتی ہے؟ کمیونٹی ہوتی ہے جیسے آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں مسلم کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، جیوز بھی ہے، آپ برٹش ہسٹری کو دیکھ لیجئے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگیں ہوئی ہیں، اور کیتھولک کو 1829 تک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، 1857 تک جیوز کو نہیں تھا، لہذا انگریز کو مطلب ایسے ان کا دماغ خراب نہیں تھا، انہیں پتا تھا ریلیجن has been playing very important role in the history of the world، اس لیے وہ مسلمانوں کے مسائل سے باخبر تھے اور ہندوؤں کے عزائم سے بھی باخبر تھے، مگر جناح جو تھے، جناح یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی ہم یہ 2 قومی نظریہ جسے وہ لے کر چلے تھے، وہ یہ چاہتے تھے peaceful coexistence. He wanted to create a plural society, but صرف سنگل ہینڈڈلی میں پلورل سوسائٹی نہیں بنا سکتا، میں یونٹی ان ڈائیورسٹی میں اکیلے نہیں لا سکتا، جبکہ کانگریس کے باقی لیڈر نہ ہو،
اچھا کانگریس کے لیڈرشپ دیکھ لیجیے. جی جی. ہندو محاسمہ انتہائی آرتھوڈاکس ہندو پارٹی جو مسلمانوں کو وجود سے نفرت کرتی ہے, RSS اور سکھوں کی پارٹی, سارے کانگریس کے گاندھی جی کے دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں. جی جی. اور مسلمانوں کے بھی مذہبی لیڈر ان کے پاس بیٹھے, گاندھی جی بھی اپنے سے ٹھیک ہے. لیکن جب ان کے مطالبات کو دیکھیں تو ان کے مطالبات اور اقدامات, جیسے نہرو رپورٹ تھی, نہرو رپورٹ میں تو بھی یہی کہا گیا کہ جناب ہم نہیں یقین رکھتے 2 قومی نظریہ پر, ہم نہیں مانتے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی ان کو معاشی مسائل ہیں, ہم نہیں مانتے ان کے سیاسی مسائل ہیں, ہم نہیں مانتے کہ مسلمانوں کو ان کا مذہب ہندوستان میں خطرے میں پڑا ہوا ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ہے, یہ انگریزوں کا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. اور جنہوں نے کہا اللہ کے واسطے 1916 میں تو آپ نے مان لیا تھا, اب آپ 1927 میں یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دے دو مرکز میں, مسلمانوں کو پنجاب میں بنگال میں ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دے دو. اچھا پنجاب میں نمائندگی دیتے تو مسلمانوں کو 55% نمائندگی ملتی, 45 بھی تو نان مسلم کو ملتی. بنگال میں اگر آپ دیتے تھے تو 52% مسلمانوں کو ملتی, 48% نان مسلم کو ملتی. ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. یہ 14 نکات کی بات کر رہے ہیں. مسلمان اپنے صوبوں میں بھی اکثریت میں آ جائیں تو یہ وہ وجوہات تھی. لیکن جب انہوں نے کانگریسی وزارتوں میں دیکھا جنہوں نے کہ یار پہلے تو وہ تھاٹس تھے, وہ تو صرف ایک پریکٹیکل شیپ نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس ان تھاٹس کو جو کہ ہندو انتہا پسند مفکرین کی تھاٹ ہے اس کو پریکٹیکل شیپ دے رہی ہیں, تو then قائد اعظم was convinced there is no other option, like Allama Iqbal had already pointed out that let's have a separate Muslim homeland on the basis of 2 nations. One nation is the Muslim, where in the northwest and the northeast where the Muslims are in majority and they qualify according to the prevalent definition of a nationalism, they qualify to be called as a nation. So that is why they are a separate nation. So 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے. جی 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 بالکل درست کہا. ان کی ساری جب آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں ہندو مذہب کی ساری جو ہے وہ کلچر جو ہے ان کا ڈیفرنٹ ہے, اور مسلمانوں کا جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بلکہ ایک بڑا ذہن میں واقعہ آ گیا کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہندو اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم سے جب پوچھا تھا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, تو قائد اعظم خاموش رہے, اور اس کے بعد آپ کے مرحلہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا, ایک گلاس پانی کا منگوایا اور اس سے پانی جب پی لیا تو اس کے بعد اس میں پانی جو ہے وہ ڈال کے اپنے اس جو لڑکا تھا وہ جو ہندو اسٹوڈنٹ تھا اس کو دیا کہ آپ اس میں پانی پی سکتے ہیں. تو اس نے کہا جی بالکل بھی نہیں, یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. تو آپ نے کہا آپ یہی جو گلاس میرا ہے یہ کسی مسلم اسٹوڈنٹ کو دے دیں. تو وہ جب وہ دیا تو وہ تو پی رہا تھا. تو آپ نے کہا تھا یہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا مذہب کلچر آپ کی روایات ڈفرینٹ ہیں, ہمارا مذہب کلچر ہماری روایات ڈفرینٹ ہیں. اس طرح اگر ڈیٹیل میں جائیں تو دونوں کا بہت ساری جو ہے نارمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور یہ ایک نیشن والی تھیوری جو ہے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی تھی. اور گاندھی جی نے آپ کو بہتر علم ہوگا خاص طور پہ جب وہ قائد اعظم کو آفر کرتے ہیں صدر بننے کی, تو اس میں بارے میں بتائیے گا, کیونکہ قائد اعظم کو جب آفر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو ایک آئینی ایک حیثیت ہے, آئینی پوسٹ ہے, اس کو لے کے میں کیا کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ آفر بھی قائد اعظم نے ریجیکٹ کی تھی. اس بارے میں آپ پلیز بتائیے گا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ نے مجھے موقع دیا ہے گاندھی جی, مہاتما گاندھی جی کے بارے میں اپنی رائے دے سکوں. جی جی. مہاتما گاندھی جی بہت بڑے لیڈر تھے ہندوستان کے, اور گاندھی جی میں بہت صلاحیتیں تھیں کہ جو وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے تھے. بہت بڑی تحریکیں انہوں نے چلائی ہیں, اور میرا خیال ہے گاندھی جی دل ہی دل میں تمام مذاہب کا احترام بھی کرتے جی, اور پریکٹیکلی بھی کوشش کرتے تھے. مگر گاندھی جی کا جو ڈائلیما یہ تھا کہ وہ ہندو تھے. گاندھی جی کا ڈائلیما یہ تھا کہ وہ ٹاٹا اور برلا کے پے رول میں تھے. گاندھی جی کا ڈائلیما یہ تھا کہ وہ ہندوستان کو ایک برہمن ریاست بنانا چاہتے. گاندھی جی کا ڈائلیما یہ تھا کہ وہ 2 آنے کے
4 आने के कांग्रेस के लीडर नहीं थे, मगर वो पूरे हिंदुस्तान के महात्मा जी बनना चाहते थे। यानी ये तजादात उनकी जिंदगी में बहुत नुमाया देखने में नजर आते हैं। अगर हम चले, मान लिया लोग अमूमन हमारे बहुत सारे नादान दोस्त और पढ़े लिखे भी नादान दोस्त, मैं हवाला नहीं दूंगा, इंग्लैंड में मेरी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, उनके लिए दोबारा मैं पेश करता हूँ। गांधी जी ने जब लाहौर रेजोल्यूशन हुई, उनके अखबार में हैरिजन में लिखा हुआ है कि अगर कोई कौम हिंदुस्तान में हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो उनको हक हासिल है कि वो अलहदा हो जाए। अच्छा, जब उन्हें यकीन हो गया कि करारदाद लाहौर में जान इतनी है, कायदे आजम की लीडरशिप में सहर इतना है कि ये पाकिस्तान बनेगा, तो उन्होंने राजगोपालाचार्य को भेजा कायदे आजम के बाद। जब वो जेल में चले गए क्विट इंडिया मूवमेंट के नतीजे में, जो उनका ख्याल था कि क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे, अंग्रेजों को हम मार भगाएंगे और हम हिंदुस्तान के काबिज हो जाएंगे, अंग्रेजों ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो उन्होंने राजगोपालाचार्य को भेजा। तो वो राजगोपालाचार्य जिन्ना से मिले, उन्हें कहा जनाब ठीक है, हम आपको पाकिस्तान देते हैं, पहले आप हिंदुस्तान को आजाद करवा लीजिए। उन्होंने कहा नो, डिवाइड एंड क्विट होगा। उन्होंने कहा अच्छा चले, आप कैसे पाकिस्तान को देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं करारदाद लाहौर के तहत देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको पाकिस्तान देंगे, पंजाब और बंगाल को तकसीम करना पड़ेगा। वही मजहब की बुनियाद पर जब आप हिंदुस्तान को तकसीम की बात करते हो, पंजाब और बंगाल में भी आपको तकसीम करना पड़ेगा। सही। वो एंड में 1944 में जिन्ना ने ये कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि भाई तुम्हारे पीछे कौन? उन्होंने कहा जी मेरे पीछे गांधी जी है। उन्हें कहा आप गांधी जी से गए, मुझसे मिले, डायरेक्ट बात करें। अब जो गांधी जी जो थे, जो 1937 में इनकार कर चुके थे, मेरा कद काट नीचे गिर जाएगा, अब वो गांधी जी जो थे वो मजबूर इसलिए हुए कि 1942 से लेकर 44 तक जेल में वो बंद थे। वो आम जेल नहीं थी, बाज़ बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा। भाई वो आगा खान के घर में रहते थे, उस जेल में उनकी बीवी बीमार थी, उनका सेक्रेटरी मर गया, उनकी बीवी की डेथ हो गई। लॉर्ड वेवल को महसूस हुआ कि गांधी जी की भी डेथ हो जाएगी, तो गांधी जी को उन्होंने इजाजत दे दी जिन्ना से बात करने। गांधी जिन्ना मुज़ाकरात शुरू, तो उन्होंने मान लिया कि दो कौमी नज़रिया क्या है। उन्होंने मान लिया, ये नहीं माना कि करारदाद लाहौर के तहत पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने कहा जी अगर मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान बनेगा तो पंजाब और बंगाल को भी तकसीम करना पड़ेगा। और यही फैसला 3 जून 1947 के फैसले में आया। अब आपका जो सवाल है वो जब वो आखिरी दमों में जब बंदा मर रहा होता ना, तो पानी दे तो उसका कोई फायदा नहीं होता जी। तो कायदे आज़म बड़ी उम्मीद रखते थे गांधी जी से 1940 तक कि गांधी जी आप रोल अदा कीजिए, मुसलमानों के जायज मुतालबात हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट जो आपकी इंडस्ट्रीज है, इंपोर्टेड बिरला, वहां पर टाटा, वहां पर लिखा गया है कि मुसलमानों को ये वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी, ये एक मिसाल दे रहा हूँ जी जी। मुसलमानों के मसाइल हैं, आपने कोई हल नहीं किए। हैरिजन के कर दिया आपने, सो कॉल्ड आपने जो शुद्रा थे उनके मसाइल हल करने की कोशिश की, वो भी नाकाम कोशिश की, आपने नहीं किए। तो आखिर में हुआ क्या, जब लॉर्ड माउंटबेटन आए तो वो पाकिस्तान बनने वाला था, हिंदुस्तान बटने वाला जी। तो वो तो लॉर्ड माउंटबेटन ये लेकर आए थे मैंडेट कि अगर जिन्ना ने जिद की तो मैं जिन्ना को मेम्ड, म्यूटिलेटेड एंड मौत हिटन पाकिस्तान दूंगा। जिन्ना ने गांधी जी से बातचीत करते हुए कहा था, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज मेम्ड, म्यूटिलेटेड एंड मौत हिटन पाकिस्तान, टूटा फूटा और मसक चेहरे वाला पाकिस्तान मैं नहीं लूंगा, मैं करारदाद लाहौर वाला पाकिस्तान लूंगा। सही। तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेशर जब डाला जिन्ना पर, हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान में ये तय हुआ था 1946 में, जिन्ना जो मान गए थे कि कैबिनेट मिशन प्लान को, उन्हें कहा गया था कि 10 साल तक वफाकियत को कबूल कर ले फेडरेशन को, 10 साल बाद करारदाद लाहौर के तहत पंजाब और बंगाल गैर मुंसिब मिलेगा। अच्छा जनाब, अगर पंजाब और बंगाल
انڈیوائڈڈ ملتے تو نہ کشمیر ایشو تھا، نہ ہندوستان سے ہماری لڑائیاں ہوتی، نہ ہجرتیں ہوتی، اور نہ ہی ہم آج اس وقت گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب لاسٹ ڈیز میں when Gandhi is not even a member, legitimate member of the Congress party, how could he think himself is qualified to negotiate on behalf of the Congress and comes to see Lord Mountbatten؟ میں یہ پیپر پڑھ کر آیا ہوں، یہ ساؤتھ ہیمپٹن میں پوسٹ ڈاک میں نے اسی پہ کیا ہے، اور ان پیپر میں لکھا ہوا very clearly. And when he comes to the Lord Mountbatten, he says, my lord, Jinnah, what is his understanding about Jinnah? Look at that. Jinnah is an ambitious boy, he's ambitious and, a child, and he would love to become the Prime Minister of India. Why don't you offer him? And Lord Mountbatten was amazed to know that what kind of mind Gandhi has at that time, at that late hours. جی جب جناح کو انہوں نے کہا ماؤنٹ بیٹن نے کہ گاندھی جی had this kind of suggestion, would you like to become a Prime Minister of United India? He said, my lord, what you are suggesting is a nonsense person, very non-serious suggestion. I never like to become even the minister. Had I that kind of ambition or desire, I would have become a member of interim government. No, it's not that kind of my style. I want independent, separate Muslim homeland. اور وہ جو لاہور ریزولوشن کے تحت ہے، پنجاب پترکار کے تحت، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ گاندھی جی بہت بچگانہ آفر کر رہے ہیں. اگر ایسی آفر کرنی ہوتی، آپ کو دیکھیں پرائم منسٹر بن کر جناح کو کیا مل جاتا، جناح کو گورنر جنرل بن کر بھی کیا ملا. لیکن گاندھی جی آخری دنوں میں سیکنڈ لاسٹ میرا خیال یہ ملاقات تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے. بائی دا وے عمر صاحب، جی جی، I represent University of the Punjab. I'm the former dean and the former chairman, etc. جی میں جب نہیں تھا، میں کوالیفائی کرتا تھا to represent my university. میں گاندھی جی سے سوال کرتا ہوں، گاندھی جی کے چاہنے والوں سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سا وہ کس نے آتھرائز کیا تھا اس کو کہ جناب وہ جا کر بات چیت کرے. وہ 6 دفعہ تو مکر چکے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آئے، وہاں پر کمیونٹی کا مائنورٹی کا ایشو طے کرنا تھا، مسلم لیگ اور مسلمانوں اور دوسروں کا سکھوں کے مسائل حل کرنے تھے. تو علامہ اقبال نے جناح نے کہا کہ خدا کے واسطے ہم یہاں پر فارمولا طے کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، میں اکیلا، I represent nobody. Then they asked, so why you are here, by the way? If you are not representing the Congress, okay, نہیں تو کہتا ہے کال کر لے انڈیا میں، وہاں سے اجازت لے لے. اگر 1931 میں گاندھی جی کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے تو 1947 کے لیٹ ایئرز میں جب انڈیا ڈیوائیڈ ہونے والا تھا، 3rd زون پلان آ چکا تھا، تو گاندھی جی کا ایسا فنی، ایسا نان سیریس ایٹیٹیوڈ میرے جیسے بندے کے لیے بھی، جو ان کو بہت ہائی ریگارڈ کرتا ہوں میں ان کو، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کے سیکولر اپروچ کی وجہ سے. مگر وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. پر دیکھیں، ایک ہے تقاریر کا نام، شخصیت کو جاننا، اس تقاریر کے ساتھ ایکشن کو پڑھے بغیر ہسٹری نہیں سمجھ آ سکتی. بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ بھی قائد اعظم نے اسی ملاقات میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو پارلیمنٹ طے کرے گی. جو آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس حیثیت میں یہ ساری جو ہے یہ اس طرح کی جو آفرز کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر بات کریں اور اس دور کے جو باقی رہنما تھے، جو لیڈرز تھے، خاص طور پہ چاہے وہ ہندوستان کے جو دوسرے بھی تھے، دوسری قوموں سے، دوسرے مذاہب سے، ایز اے شخص جو ہے، ایز اے شخصیت جو ہے قائد اعظم کی، وہ آپ کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ وہ کیسے ممتاز کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو لیڈرز ہیں؟ دیکھیں، میرے جو مینٹور ہیں
میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس سپروائزر تھے اسکندر حیات خان صاحب جی ان کی کتاب ہے کرزمیٹک لیڈر جناح اینڈ دی کریشن آف پاکستان جی ان کے خیال میں ویسے بے شمار لوگوں نے یہ پولیٹیکل سائنس کا سوشیالوجی کا فریم ورک کرزمیٹک پرسنالٹی کے طور پر انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. تو جناح واقعی ایک کرزمیٹک لیڈر تھے جیسے گاندھی جی تھے جی بہت کرزمیٹک لیڈر تھے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے موبلائز کر سکتے تھے. اور جناح جو تھے وہ کرزمیٹک لیڈر آپ دیکھیں 1916 میں ابھی جناح تو آغاز ہے جناح کا 10 سال کے اندر 6 میں جائیں گے 10 سال کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو کانگریس مسلم لیگ کو انگریزوں کی پیدا کردہ جماعت سمجھ رہی جی کانگریس مسلم لیگ کو ہندوستان کی آزادی میں رکاوٹ سمجھ رہی ہے تو قائد اعظم قائل کر لیتے ہیں بھائی وہ آپ رکاوٹ سمجھو انگریزوں کی پیدا کردہ سمجھو آپ کو بھی تو انگریزوں نے پیدا کیا تھا نا. تو ان کو مل کر جب تک کہ ہم مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے اور مسلم لیگ کو نہیں مانیں گے تو آپ اکٹھا ایک چارٹر کانسٹیٹیوشنل پیکج نہیں دیں گے تو انگریزوں سے آزادی حاصل نہیں ہوگی. تو جناح نے 1916 میں اپنا کرزما شو کیا اس لیے ہندو مسلم امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا مگر اصل کرزما ان کا ہے 37 سے 47 کا جی 37 میں جب وہ ہندوستان واپس آئیں گے جلا وطنی مایوس ہو کر ناکام ہو کر واپس آئے کہ یار جب دوبارہ سے اثر نو میں کوشش کرتا ہوں انگریزوں کو جلد از جلد نکالتے ہیں آزادی حاصل کرتے ہیں. اس وقت ان کا جو کرزما ہے 37 میں 104 نشستیں ملی ہیں مسلم لیگ کو اور مسلم لیگ کسی مسلمان صوبے میں حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے. 1947 میں آپ 87% ووٹ لے جاتے ہیں صوبائی سطح پر 100% لے جاتے ہیں مرکزی سطح پر نیشنل اسمبلی سمجھ لیجیے گویا آپ اپنے ڈیمانڈ پر پاکستان کو لیگلی تھرو دا ووٹنگ بیلٹنگ آپ اپنے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ ایک شخص جو بے شمار عوامل ہیں خالی جناح اکیلے نہیں ہے لیڈرشپ میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے عائشہ جلال صاحبہ نے محترمہ نے کہہ دیا the sole spokesman. He was never a sole spokesman. He was authoritative representative of the Muslim League and the Muslim nation. Why? Because the leaders, صوبائی لیڈر, نیشنل لیڈرز, عوام ان پر یقین رکھتے تھے, ان کی باتوں پر یقین رکھتے تھے, ان کی سحر انگیزی. ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں سحر انگیزی ذوالفقار علی بھٹو میں, اور اس کے بعد سحر انگیزی دیکھتے ہیں بے نظیر بھٹو میں, عمران خان میں. ہم یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ عوام کے سطح تک ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے قائد اعظم جیسا سحر انگیز اور گاندھی جی اسی لیے ناکام ہو گئے کہ دیکھیں 1930 تک کوئی نیشن نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے. 1937 میں جماعت ہے جو کہ آرڈنری جماعت ہے. 1947 سے انتخابات میں لینڈ سلائڈنگ وکٹری جو لیتی ہے is a 1% جناح جو موبلائز کرتا ہے خواتین کو, اسٹوڈنٹ کو, انڈسٹریلسٹ کو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز میں یہاں پہ یہ بات آپ نے درست کی ہے, خاص طور پہ جب کرزما کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ نے دیگر شخصیات کی بات بھی کی ہے, تو کرزما جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ اس کے جو بار وقت ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں, دور اندیشی والے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اپنا وہ انٹیلیجنٹ کو یوز کرتا ہے, یعنی کہ وہ کیا چیزیں؟ آپ جس طرح میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ وہ جب خواتین فنڈ چاہیے تھا مسلم لیگ کو تو خواتین نے اپنے زیورات جو ہیں وہ دے دیے تھے, تو وہاں پہ قائد اعظم نے ان کو واپس کرنا شروع کر دیے. تو بیگم شائستہ اکرام نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات لگے گی کہ آپ ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ جذبے کو جو ہے وہ آپ کم کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں, کوئی اور لیڈر یہاں پہ ہوتا تو شاید وہ بہت زیادہ اس کو کامیابی تصور کرتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھر جائیں اپنے شوہروں سے پوچھیں کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہے, کیا وہ زیور جو ہے یہ جو بھی ان کی وہ جو چوڑیاں بالیاں جو بھی ہیں وہ دے سکتے ہیں, شوہر سے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بے شمار ایسے واقعات ہیں
قائد اعظم کی زندگی کے کہ جو ان کی طرف جو ہے وہ ہر ایک نئے بندے کو بھی ان کی طرف جو ہے وہ کھینچا چلا آتا ہے. تو یہ جو کرزما ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے محرکات بھی, کچھ ایسے ڈیسیژنز بھی, کچھ ایسی گفتگو بھی کچھ ایسی شامل ہوگی. ادروائز جیسے آپ نے باقی لوگوں کا بھی تذکرہ کیا, وہ تو بہت سارے نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں ملتے ہیں ایسے شخصیات جو. دیکھیے قائد اعظم جو تھے ملٹیپل فیسٹڈ پرسنالٹی ہے, ایکسلنٹ لائر, بیرسٹر, بے شک, ونڈرفل پارلیمنٹیرینس, ونڈرفل ہیومن بینگ. ان کا ایتھکس, کوڈس, اور پھر ان کا مینرزم, پھر ان کی انٹیگریٹی, وہ ان کا انپرچیزبل ہونا, وہ نہ بکے نہ وہ جھکے, نہ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھیں. He was never after interest. He always meant بالکل صحیح. He always looking for the cause, the national cause, the national cause. The national cause تھی وہ اسلام تھا, نیشنل کاز تھی مسلمان, وہ نیشنل کاز تھی مسلمانوں کی, ہندوستان کے مسلمانوں کی بھلائی. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو ہندو میجورٹی میں مسلمان تھے, سی پی, یو پی, بمبے, مدراس, ان تمام صوبوں میں جنہوں نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا جی, ان تمام صوبوں میں 100% لوگوں نے قائد اعظم پر اعتماد کیا اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے, بعض لوگ, نادان لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ان صوبے کے لوگوں کو تو, ان کے لیڈروں کو تو پتا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں, ان کو تو پتا تھا کہ پاکستان نارتھ ایسٹ, نارتھ ویسٹ میں بننے والا ہے, ان کو پتا تھا کہ قائد اعظم ایسا ہمارے لیے پیکج چھوڑ جائیں گے. لیاقت جو نہرو پیکج بھی ہوا تھا, مائنورٹی پیکج بھی ہوا تھا, جس میں ہندوستان میں اگر پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہوتا تو ہمارے پاس تقریباً 35% نان مسلم ہوتے, اور اتنے ہی ہمارے 20%, 15 to 20% ہمارے ہندوستان میں مسلمان ہوتے. تو کبھی بھی مسلمانوں پر جو آج جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے, یہ مسئلہ کشمیر نہ ہوتا, اگر پنجاب تقسیم نہ ہوتا, یہ بنگال تقسیم نہ ہوتا, تو کلکتہ کا مسئلہ نہ ہوتا. تو آج آپ دیکھیے کہ آج ہم ساؤتھ ایشیا, جو ہم ایٹمی پاورز ہیں انڈیا اور پاکستان, جنگ کے دھانے پہ ایسے لگتا ہے کسی روز بھی جنگ ہو جائے گی. اور یہ کیوں ہوگی؟ یہ آج بھی مائنڈ سیٹ, دیٹ از دیئر مائنڈ سیٹ. بیسکلی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کرنا, ہم نے مفتی بانی کے ذریعے پاکستان کو توڑنا ہے, بنگلہ دیش کو بنانا ہے, اب ہم نے بلوچستان میں دخل اندازی کرنا ہے, ہم نے کراچی کے حالات خراب کرنے ہیں, ہم نے پنجاب کے ٹکڑے کر دینے ہیں. اگر آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے, دیکھیں آپ 206 ممالک بن گئے دنیا میں, وہ کوئی انڈیا کوئی انوکھا ملک تھا, اور انڈیا تو ہندوؤں کا تھا بھی نہیں, آرینز کا تھا. انڈیا آرین تو سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں, آرین تو سارے ہماری طرح ہجرت کر کے سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے ہیں. اگر مسلمان بھی آئے ہیں, ان میں مسلمان بھی 90%, بقول گاندھی جی, وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہندوؤں سے مسلمان ہوئے, تو وہ تو یہیں کی پیداوار ہیں, وہ بھی آرینز ہی ہیں. تو پھر مطلب آرین وہ جو مسلمان ہو گئے تو علیحدہ قوم نہیں ہوئے. مگر علیحدہ قومیں کیوں بنتی ہیں؟ اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. علیحدہ قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. مثلا نیوزی لینڈ میں کیوں نیوزی لینڈیر انہوں نے کیوں آزادی حاصل کی بھی؟ وہ تو انگریزوں کی اولاد ہے. آسٹریلیا نے کیوں آزادی حاصل کی؟ وہ بھی انگریزوں کی اولاد ہے. ایک ہی قوم ہے. امریکہ کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں. ایک ہی قوم ہے, ایک ہی زبان ہے, ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی ریلیجن ہے, پھر وہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب وہاں پہ جغرافیہ نے رول ادا کیا ہے. وہاں پہ جغرافیہ کے علاوہ برطانیہ کی پالیسیوں نے رول ادا کیا ہے. تو یہاں پر بھی جو پالیسیاں انگریزوں کی تھی, پھر کانگریس کی تھی, جو ساری قائد اعظم کو آس امید ہوپس وہ کانگریس سے تھی. ان کی سیکولر سو کارڈ سیکولر سلوگنز سے تھی, سیکولر جو مینیفیسٹو سے تھی. مگر وہ جو ہمارے علماء دین نے بھی سارا جو ان کے جو انہوں نے بیٹ کیا نا, دے بیٹ آن دا رانگ ہارس. انہوں نے بھی جو سارا ان کا خیال یہ تھا 1942 میں پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا. جی
ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے درست قطع کلام معاف کے خاص طور پہ یہ آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ احساس محرومی جہاں پہ جنم لیتی ہے وہاں پہ پھر آپ قومیں جو ہیں وہ الگ الگ اس طرح مملکت ہے یا الگ ہونے کا یا آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. آپ نے درست مثالیں دیں. پاکستان بننے کے اس وقت جو ہے کچھ دینی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, یہ جو دیوبند کی جماعت ہے, اور بھی یہ پاکستان بننے کی مخالفت جو ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ کیا یہ چاہتے تھے مسلمان سارے اکٹھے ہندوستان میں رہ کے جو زیادہ عمل دخل اس کا وہ پریشر ڈال سکتے تھے؟ اور آج میں کبھی آپ نے انٹرویوز آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ اچھا ہوا آج اگر سارے مسلمان اگر ہندوستان میں ہوتے تو شاید یہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتے. تو یہ جو اس وقت اسلامی جماعتوں کی یہ سوچ تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں آج اتنے 70-75 سال بعد یہ کتنی درست ہے یا کتنی غلط ہے؟ دیکھیے جو ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے نا برلاس صاحب, جی جی آپ اسے روک نہیں سکتے. ٹھیک. پاکستان بنا 1947 میں. 1947 میں حسین شہید سہروردی کی کوشش تھی کہ بنگال علیحدہ ملک بنے. جی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنگال کو علیحدہ ملک بنا رہا تھا تو گاندھی جی نے نہیں بننے دیا, کانگریس نے نہیں بننے دیا. جی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کو ٹکڑے ہی کرنے ہیں ریلیجن کی بنیاد پر. پہلے تو یہ انڈین کے جو بہت بڑے اپنے آپ کو سیکولر انٹلیکچوئل اور سیوڈو پاکستانی انٹلیکچوئل, انہیں پڑھنا پڑے گا, لیکن پڑھے بغیر یہ معاملات سمجھ نہیں آئیں گے. جی. حسین شہید سہروردی اگر یونائٹڈ بنگال بنا لیتے ہیں تو جناب نے تو ہی ہیڈ نو آبجیکشن. پاکستان چاہے 2 حصوں میں بنتا, پاکستان ادھر بنتا ادھر بھی بنتا. بھائی افغانستان بھی تو مسلمانوں کا ملک تھا, ایران بھی تو ملک تھا, تو مسلمانوں کو تو نہیں فرق پڑتا تھا. ہم آزادی ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کانگریسی وزارتوں کے بعد کہ وہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کرتے تھے گاندھی جی, کانگریس پارٹی, وہ ناکام ہوئے. ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنائیں گے, یونٹی ان ڈائیورسٹی ہوگا, جہاں پر آپ دیکھیں کابینہ مشن پلان میں 1946 میں قائد اعظم نے 5 ہمیں وزارتیں ملی مسلمانوں کے لیے, اس میں 1 ہندو کو دے دی. جی. اور کانگریس نے کیا کیا, ان کو 6 ملی, انہوں نے 6 ساری ہندوؤں کو دی, مولانا آزاد کو بھی نکال باہر کیا. تو ہم سیکولر تھے, وہ پریکٹیکلی ریلیجس تھے. اچھا اب رہا جو آپ کا سوال, ہمارے جو علماء دین تھے ان کی بہت اچھی سوچ تھی, بہت مثبت سوچ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ہندوستان تقسیم کرتے ہیں جو قائد اعظم کہتے ہیں, اس سے جو پاکستان بنے گا تو جو باقی ماندہ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, ہماری طاقت جو ہے آدھی رہ جائے گی. اس لیے مولانا آزاد پہ میں نے آرٹیکل لکھا 4-5 سال پہلے, اسے پڑھنے والا ہے, یا میری اس بات سے لوگ پڑھ لیں, دوبارہ سے غور کر لیں. مولانا ابوالکلام آزاد کیبنٹ مشن پلان جو بنایا گیا اس میں کلیدی کردار مولانا آزاد اور لارڈ ویول کا ہے. جی. مولانا آزاد یہ کہتے تھے کہ یار مانتا ہوں 2 قومیں ہیں, 2 قومیں ہیں, مگر میں پاکستان کو فوری بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک تجربہ کر لیا جائے 10 سال تک, پاکستان یہ جو نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ میں زونز بنا دیے جائیں, اندرونی خود مختاری دے دی جائے پنجاب بنگال کو اور سندھ بلوچستان وغیرہ کو, اور ایک وفاق کے اندر فیڈریشن صرف 3 وہاں پر منسٹری رہ جائیں. تو اگر وہ ناکام رہے, کانگریس اپنی اصلیت سے باز آ جائے تو جنا اپنا پاکستان حاصل کر لیں. گویا کیبنٹ مشن پلان میں جو اگر عائشہ جلال کو نظر نہیں آتا 2 قومی نظریہ, مجھے نظر آتا ہے, بلکہ وہ تو آزاد کو بھی نظر آتا ہے. آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کی جو چپ ہے وہ بارگیننگ کے لیے یوز کی تھی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم آخری 5 منٹ میں ہیں, اور یہ بتائیے کہ آج پاکستان بن گیا ہے, آج کے پاکستان میں جو آپ دیکھتے ہیں اور جو چیلنجز ہمیں جو بڑے 1-2 ہیں جو آپ کی نظر میں وہ آج کے پاکستان میں کون کون سے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آج سے 5 سے 10 سال بعد جو ہے یہ والا پاکستان
اس خطے کے اندر رہتے ہوئے جو دیگر باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی روشنی میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں جو ایک دو بڑے بڑے وہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کو ہے اس کی اکانومی کا ہے. ٹھیک، پہلے ہی ہم بہت پیچھے تھے. دوسرے جو پینڈیمک آیا ہے، کووڈ-19 آیا، اس سے تو مزید ہماری معیشت پوری دنیا کی بیٹھ گئی ہے. ہم اس کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے وہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہماری جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. انڈیا دیکھ لیجئے کشمیر پر قابض ہو گیا اور ان کے جو وزراء ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان پر بھی قبضہ کریں گے، کشمیر پر بھی کریں گے. لہذا ہمارا پاکستان 47 سے لے کر ابھی تک 73 سال ہو گئے، آج بھی سیکیورٹی ایشو ہمارا ایشو ہے. آج بھی افغانستان کے راستے بڑی طاقتیں پینیٹریٹ کر رہی ہیں. اچھا، آج بھی دیکھیے 47 میں ہمارا خواب قائد اعظم نے کیا دکھایا؟ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست. نہ ہم اسلامی بنے، نہ ہی ہم ڈیموکریٹک حکومت بنے، نہ ہی ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا بھی نام اس سے، ان کی ریاست کے دور میں تھی. بڑوں کو اسکالرشپ ملے، کوئی بھوکا نہ سوئے. بالکل وہ دیکھیں، دیٹ از کالڈ دا ویژن. میں امریکن ہسٹری کو پڑھتا ہوں، برٹش کو بھی آپ دیکھتے بھی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، جانتا بھی ہوں. جی، آپ امریکہ میں اب جو پینڈیمک نے تمام لوگوں کو ایکسپوز کر ڈالا ہے، درست. ان کے ہاں جیسے ایک ہی آدھا گھنٹہ اگر لائٹ چلے جو واشنگٹن میں، جو شکاگو میں، جو نیو یارک میں، جو بوسٹن میں جو ڈاکے پڑتے ہیں، جو کالوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، گویا وہ خواب کالوں نے تو نہیں دیکھا تھا، نہ کالوں نے وہ ملک بنایا. پاکستان میں بھی جو خواب دیکھا لوگوں نے، عوام لوگوں نے، جی، وہ قائد اعظم نے جو خواب دکھایا وہ پورا نہیں ہوا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. صحیح. ہمیں اس طرف بڑھنا ہے، جمہوریت کو لانا ہے، ہمیں فلاحی ریاست بنانا ہے. اور ہمیں دیکھیں، اسلام سے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. مثلا بھائی اگر قوم موتا کے لیے چھٹی ہوتی ہے، انڈیا میں سیکولر کنٹری ہے، آپ ذرا غور کیجئے. عمر صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، انگلینڈ میں دعوت کر لیجئے. ان کے عیسائیوں کے اس کے ایسٹر میں، ان کے جناب دسمبر میں، کئی دفعہ میں بھی وٹنس کیا، وہ چھٹیاں ہوتی ہیں. کیا وہ یہودیوں کے لیے بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں؟ حالانکہ سیکولر کنٹری ہے. کیا وہ انڈیا میں، کیا مسلمانوں کے لیے عیدوں کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں؟ کیا میڈیا چھایا ہوا ہوتا ہے؟ وہ تو سیکولر کنٹری ہے. اگر پاکستان میں اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم میں تضاد اگر نہیں ہے کہ وی آر اے مسلم اور اسلامک اسٹیٹ، تو اس میں ہمیں شرمندہ ہونے کی کیا بات؟ ہمارے جو پروگریسو ہے سو کالڈ، ان کو اتنی فکر پڑ جاتی ہے کہ اسلام کے لفظ ہے. کیا اسلام میں ریاست مدینہ نہیں تھی؟ کیا جیوز کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا گیا؟ کیا جیوز کو، مائنورٹیز کو ایکول رائٹس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بات نہیں کی؟ کیا قائد اعظم نے انٹرم گورنمنٹ میں ایک ہندو کو اپنا وزیر نہیں بنایا؟ کیا قائد اعظم نے اس وزیر کو پہلی وزارت میں ایجوکیشن کا، قانون کا وزیر نہیں بنایا؟ کیا انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی؟ بچوں کے حقوق کی بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے تمام لوگوں کو، آفیشلز کو، بیوروکریٹس کو، آرمی کو، ججز کو، کیا انہوں نے وہ ویژن نہیں دیا کہ یار یوں کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے؟ کیا انہوں نے سیپریشن آف پاور کی بات نہیں کی؟ مگر ہم نہیں کر پائے یار. ایشو یہ ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. بلکہ ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں بھگوان داس، رانا بھگوان داس، آپ کو علم ہوگا. اور اسی طرح اور بہت سارے رہے ہیں. ہماری مائنورٹیز میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں بالکل ایسے، جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اور بات کر دوں. جی پلیز. دیکھیے، یہ جو ویژن جسے ہم کہتے ہیں نا، قائد اعظم کی ویژن، پاکستان کی ویژن، یہ جو بھی نیشن سٹیٹ پیدا ہوئی ہے، جیسے پاکستان ہے، جی پاکستان جی وہ ہے دو قومی نظریہ. بھائی دو قومی نظریہ بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن بیوقوف ہمیں بھی سمجھا دیں کہ ایک قومی نظریہ کدھر ہے. اچھا، اگر ایک قومی نظریہ نہیں ہے تو کمپوزٹ نیشنلزم ہے. کمپوزٹ نیشنلزم سے مراد زبان ہے، علاقہ ہے، ریلیجن ہے، ایتھنیسٹی ہے.
وہ ایک تو ڈیفائن کر دیں. اگر کانگریس کا کوئی دیکھیں، میں عموماً بعض کا کرکٹ کی یا دوسری مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی یہ شرٹ نہیں ہے ٹی شرٹ ہے، بات سمجھ آ جائے گی. کوئی متبادل تو بتائیں جو سمجھ آئے. بالکل کانگریس کا آپ بتائیے تو صحیح کہ کانگریس چاہتی کیا تھی. ہمارا دو قومی نظریے پر ملک بن گیا، ہم مسلمان تھے، ہم نے ان علاقوں میں لے لیا، رائٹ لیا، رونگ لیا. جی بالکل بالکل. 1918 میں 25 ممالک تھے، 206 آج ممالک ہیں. اس کا مطلب 1918 میں 2206 ملک موجود تھے. انہوں نے کن بنیادوں پر رہا؟ مختلف بنیادیں تھیں. جی بالکل. آپ نے بن گیا، دس از اسٹیبلش فیکٹ، ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، اسے آگے لے کے چلنا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کا وجود بنگلہ دیش بنا کر ہم نے دو قومی نظریے کی نفی کر دی، ہاں نفی ہے. اگر وہ ضم ہو جاتا انڈیا میں، جیسے یونیفیکیشن آف جرمنی ہوا، جیسے یونیفیکیشن آف اٹلی ہوا، کیا یونیفیکیشن آف بھارت ہوگا؟ جس دن یونیفیکیشن آف بھارت ہوگا وہ دو قومی نظریے کی نفی ہوگا. بالکل آپ نے درست کہا. دو قومی نظریہ ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب، اور بلکہ آج کل جو ہندوستان میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیر کی صورتحال ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. اور جو دو قومی نظریہ، وہ ہم کیا جو اس وقت جو دو قومی نظریہ کے خلاف تھے، میرا اشارہ جو ہے فاروق عبداللہ کی طرف ہے، اور جو دوسرے رہنما ہیں کشمیر کے، آج وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ قائد اعظم اس وقت وہ درست تھے. آخری 10-20 سیکنڈ میں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کا جو فیوچر ہے اگلے 5-10 سال میں، وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میرا ایمان ہے پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان میں بنا ہے. بے شک بے شک. ایک نظریہ یہ کو میں نے نہیں دیا، یہ آئیڈیالوجی سوشل سائنس کی ٹرمنالوجی ہے، نیشن سٹیٹ کی ٹرمنالوجی ہے، میں نہیں دے رہا ہوں. انڈیا کی کیا ٹرمنالوجی ہے، انڈیا کی کیا آپ سمجھ لیں ویژن ہے؟ کوئی نہیں ہے ویژن. وہ خود سے انگریزوں نے، اور جس بھارت کا آزاد بھارت کا گورنر جنرل بھی انگریز ہو، تو 1885 میں بھی جس وطن سے جنم لیا اسی وطن سے انگریز پہلا گورنر جنرل پاکستان پہلے دن سے. اس پاکستان واز انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن کنٹری اینڈ اٹ ول بی سو. اور 1947 میں ہمارے پاس 37 صنعتیں تھی. آج ایک جگہ سے اینٹ کو اٹھائیں نا آپ، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، گجرات میں، کراچی میں، آپ کو سینکڑوں صنعتیں نظر آتی ہیں. پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس کتنی، ہمارے پاس کلو واٹ بجلی ہوا کرتی تھی. پاکستان کوئی وجود نہیں رکھتا تھا. آج آپ پاکستان آپ آئیے، دیکھیے آپ کو فخر ہوگا کراچی کو دیکھ کر، لاہور کو دیکھ کر، کوئٹہ کو دیکھ کر، پشاور. یقیناً جیسے آپ انگلینڈ میں دیکھیں، آپ اسکاٹ لینڈ اور بات ہے، لنڈن اور بات ہے، سوانسی میں چلے جائیں آپ اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، کیا برابر کی پروگرس بھی نہیں ہوئی ہے؟ بعض جگہ ہسٹوریکل پروسیس سے پیدا ہوتی ہیں. یس، پاکستان کو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے. اس کے لیے ہمیں تسلسل سے قائد اعظم علامہ اقبال کے ارشادات کو پڑھنا پڑے گا اور ری انشور کرنا پڑے گا 14 اگست پر، 23 مارچ پر، کہ ہمیں ہمارے جو ملک دیا پاکستان، ہمارے لوگوں نے دیا، انہوں نے کیا سوچا تھا اور ہم کیوں نہیں کر پائے اور ہم کیسے کر پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یونٹی، جی بالکل، ڈسپلن، فیتھ، یہ بہت ضروری ہے. بڑی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب، یقیناً بہت مزہ آیا گفتگو کر کے، اور آپ نے ایک پوری جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ خاص طور پاکستان کی وہ ہمیں بتائی، اور وہ سارے چیلنجز بھی بتائے، اور قائد اعظم کی وہ ساری ایسے حالات میں جو کنسٹرینٹس تھیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہے پاکستان کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، رمضان مبارک 27ویں کو پاکستان مارد وجود میں آیا، اور یقیناً جو ہے پاکستان جو ہے وہ تا قیامت آباد رہے گا. اور ہمیں آپ نے درست آخر میں بھی کہا کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے جو بہترین عمل ہیں اس کو ذہنوں میں رکھیں، اور اپنا جو جد و جہد کو وہ اور تیز کرتے جائیں، تاکہ پاکستان کا حصول، پاکستان کی کامیابی ہماری دراصل کامیابی ہوگی. ہم اس کو ساتھ سے لے کے چلیں. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. دوسرا میں اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے
یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں پاکستانیوں کو جس طرح اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک میں نے شاید پاکستان میں اس طرح نہیں کرتے ہوئے دیکھا۔ بے شک اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک بڑے فخر سے بات کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی پاکستانی ہوں گے نا، ان کے ساتھ جو نیٹو ہوں گے یا اپوزٹ ہوں گے، جی یا وہ محبت کریں گے یا نفرت کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ محبت اس لیے کریں گے یو آر سو ٹیلنٹڈ، نفرت اس لیے کریں گے کہ وہ آپ سے خوفزدہ ہوں گے۔ لہذا ہمیں فخر ہونا چاہیے، بے شک وی آر پاکستانی، ویئر ایور وی آر پاکستانی، ہماری آئیڈینٹی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ نعمت آپ کو یقین کریں امریکن میں نہیں ہے، برٹش میں نہیں ہے، فرینچ میں نہیں ہے، اور خاص کر بھارتیوں میں نہیں ہے۔ وہ آپ کو شرمندہ نظر آئیں گے، اپولوجیٹک نظر آئیں گے، کانسپریسیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی پاکستانی آپ کو فخر سے آپ کو نظر آئیں گے، اس میں کوئی اور شک یہ نہیں۔ فخر آپ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی جزاک اللہ۔ آپ ضرور اس قومیت کو بیدار رکھیں، اور یہ شمع انشاءاللہ کبھی بجھے گی نہیں۔ بالکل جی، آپ جیسے بڑوں کا ساتھ رہے، اور بڑوں آپ جیسے ہمیں جو ہے وہ تعلیم، اپنے جو ہے وہ علم کی روشنی ہم تک پھیلاتے رہیں۔ یقیناً جو ہے بہت ابھی کام کرنا باقی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، اور یقیناً منزل تک پہنچیں گے۔ ونس اگین ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ انشاءاللہ فیوچر میں پھر کبھی کسی اور فورم پہ یا اسی فورم پہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ جی ناظرین، آج یہ تاریخ گواہ رہنا پروگرام آپ نے یہ دیکھا، اور یوم آزادی کے حوالے سے یہ ایک خصوصی پروگرام ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ نے مکمل دیکھا، اور آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں گے تو آپ یہاں پہ ضرور بھجوائیے ہمیں، اور دوسرے حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سوالات کے بھی جواب جو آپ نے بھجوائے وہ دیں گے، اور ہمارے ساتھ کوئی اور اسکالر، کوئی اور دانشور بھی ہوں گے، اور ان سے ہم اسی قسم کے اور کچھ مزید سوالات جو ہیں جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہیں ان سے پوچھیں گے۔ پاکستان کی خاص طور پہ بقا اور آنے والا جو پاکستان ہے وہ کس طرح ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ اور دیکھتے رہیے گا پروگرام تاریخ گواہ رہنا۔ آپ کا میزبان عمر برلاس آج پہلے حصے میں اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ابھی ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد آ کے دوبارہ ہم دوسرے حصے میں مزید بات کریں گے۔